अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत के खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं रशीदुद्दीन। खबरनामे का आगाज करते हैं अहम सुर्खियों के साथ। आंध्र प्रदेश में हलाकत खेज गर्मी, 100 से जायद अमवात, हुकूमत चौकस। मालेगांव बम धमाके में मुस्लिम नौजवानों को फंसाने वाले ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई का इम्कान। सरकारी दवाखानों में बच्चों की अमवात की तहकीकात का हुक्म। IPL स्पॉट फिक्सिंग में हैदराबाद में एक बुकी गिरफ्तार। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। रियासत आंध्र प्रदेश के तीनों इलाकों साहिली आंध्रा, तेलंगाना और रायलसीमा में गर्मी की शदीद लहर जारी है। जिले खम्मम के सिंगारनी कोयले की कान के इलाके में अब तक का सबसे ज्यादा दर्जे हरारत 50 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि जिले आदिलाबाद के आसिफाबाद में भी दर्जे हरारत 50 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। आदिलाबाद के ही बेलमपल्ली में दर्जे हरारत 49 डिग्री और मंचरियाल में 48 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जिले गुंटूर के रिंता चिंतला के अलावा बापटला और रामगुंडम में दर्जे हरारत 47 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। दारुल हुकूमत हैदराबाद में दर्जे हरारत 44 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बताया जाता है कि कोयले की कानों के बायस खम्मम और बेलमपल्ली में दर्जे हरारत में गैर मामूली इजाफा हुआ है। दोपहर के अलावा शाम के औकात में गर्म हवाओं से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। धूप के बायस तिजारती इदारे भी कई मुकामात पर बंद रहे। महकमे मौसमियात ने बताया कि साहिली आंध्रा के अजला नेल्लूर, प्रकाशम, गुंटूर, कृष्णा और तेलंगाना के अजला आदिलाबाद, निजामाबाद, करीमनगर, वरंगल, नलगुंडा, मेदक और हैदराबाद में आइंदा 2 दिनों के दौरान गर्मी की लहर बरकरार रहेगी। रियासत भर में लू लगने से एक ही दिन में 22 अफराद की मौत वाक़ई हुई है। महकमे मौसमियात के ओहदेदारों के मुताबिक बाज़ इलाकों में 47 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया। इन ओहदेदारों का कहना है कि आइंदा 2 दिनों तक गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा होने का इम्कान है। सिर्फ 3 दिन में लू लगने से फौत होने वाले अफराद की तादाद तकरीबन 100 से जायद हो गई है। इसी दौरान डिजास्टर मैनेजमेंट के एडिशनल कमिश्नर विनोद कुमार ने कहा कि लू लगने से मरने वालों के अफराद ख़ानदान को आपात बंधु स्कीम के तहत फी कस 50,000 रुपये दिए जाएंगे। महकमे मौसमियात के बुलेटिन में बताया गया है कि आइंदा 2 दिनों तक मौसम में कोई तब्दीली नहीं आएगी। मालेगांव बम धमाका 2006 की बददियानती से तहकीकात करने वाले CBI ओहदेदारों और ATS महाराष्ट्र के ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने का इम्कान है, क्योंकि उन्होंने बेबुनियाद इल्ज़ामात पर 9 मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार करते हुए उन्हें बरसों तक सलाखों के पीछे ढकेल दिया था। NIA की चार्जशीट के बाद इन ओहदेदारों की मुस्लिम दुश्मनी खुलकर सामने आ गई है। चार्जशीट में मुस्लिम नौजवानों को बेकसूर साबित पाया गया और मालेगांव धमाके केस 2006 में हिंदू दहशतगर्दों का मुलविस होना साबित हो गया है। वजारत दाखिला के सीनियर ओहदेदार ने बताया कि हुकूमत महाराष्ट्र को ATS के उन ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने की सिफारिश की जा सकती है जिन्होंने तहकीकात में बददियानती और तासुब का इजहार किया था। ATS महाराष्ट्र के ओहदेदार राजवर्धन पर इस सिलसिले में एक मुकदमा भी दर्ज किया जा चुका है। अबरार अहमद नामी एक मुस्लिम नौजवान ने हलफनामा पेश करते हुए ATS के साबिक DIG सुबोध जायसवाल और ATS के साबिक सरबराह KPS रघुवंशी पर इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने अबरार अहमद के इकबालिया बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया था। इस केस की तहकीकात बाद में CBI के जरिए कराई गई थी। इसमें भी कोई ख़ास पेशरफ्त नहीं हुई। मालेगांव बम धमाके केस में बरी किए गए 9 मुस्लिम नौजवानों ने खाती पुलिस ओहदेदारों का ताक़ुब करने का फैसला किया है। NIA ने उनकी ज़मानत की मुखालिफत नहीं की है, लिहाजा वो बरी हो गए हैं। ताहम उन्होंने इंसाफ की लड़ाई जारी रखने का फैसला किया है। बीजेपी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि UPA हुकूमत की दूसरी मियाद में कारकर्दगी इंतहाई कमज़ोर हो गई है और ये आखिरी मुग़ल हुक्मरान
بہادر شاہ ظفر کے اقتدار کی عکاس ہے۔ یو پی اے حکومت کی کارکردگی اس قدر افسوسناک ہو گئی ہے کہ یہ آخری مغل حکمراں بہادر شاہ ظفر کے اقتدار کی عکاس ہے۔ بی جے پی کے قومی جنرل سیکریٹری راجو پرتاپ روڈی نے اخباری نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ مرکز میں کانگریس زیر اقتدار حکومت کی کارکردگی اس قدر متاثر ہو گئی ہے اور عوام کی نظروں میں اس کی عدم مقبولیت اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ وزیر اعظم منموہن سنگھ ہو سکتا ہے کہ کانگریس کے آخری وزیر اعظم ثابت ہوں، جس طرح سے بہادر شاہ ظفر سلطنت مغلیہ کے آخری تاجدار ثابت ہوئے تھے۔ روڈی نے کہا کہ آزادی کے بعد سے کانگریس کی حکومتوں کی تاریخ میں بھی یو پی اے کی دوسری میعاد کی حکومت ایک سیاہ باب بن گئی ہے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اسٹوڈنٹس یونین کے قائدین کی زیر قیادت طلباء کے گروپ نے زیر دریافت قیدی خالد مجاہد کی موت کے خلاف بطور احتجاج موم بتیوں کے ساتھ مارچ کیا۔ احتجاجیوں نے کیس کی سی بی آئی تحقیقات اور معاملے میں خاطی پائے جانے والے پولیس افسروں کو عبرتناک سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ اسٹوڈنٹ یونین کے کارگزار صدر توصیف عالم نے مارچ کی قیادت کی۔ احتجاجیوں کے ترجمان نے کہا کہ اتر پردیش میں اکھلیش یادو حکومت تمام محاذوں بالخصوص اقلیتوں کے ساتھ انصاف کے محاذ پر ناکام ہو چکی ہے۔ احتجاجیوں نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ ریاست میں دہشت گردی کے واقعات پر کمیشن کی رپورٹ فوراً منظر عام پر لائی جائے تاکہ سچائی عوام کے سامنے آ سکے۔ آندھرا پردیش کی کرن کمار ریڈی حکومت نے سرکاری ملازمتیں پیدا کرنے میں ریکارڈ قائم کیا ہے۔ چیف منسٹر کرن کمار ریڈی کے تیقن کے مطابق مختلف محکمہ جات میں مخلوعہ جائیدادوں کے علاوہ نئے عہدوں کو پیدا کرتے ہوئے بڑے پیمانے پر ملازمتیں فراہم کی گئی ہیں۔ چیف منسٹر کی ہدایت کے مطابق میرٹ کی اساس پر قابل اور اہل نوجوانوں کو ملازمتیں فراہم کرنے کا شفاف اور تیز تر عمل شروع کیا گیا ہے۔ چیف منسٹر نے اب تک 2010 سے 23 مئی 2013 کے درمیان 1,87,144 سرکاری ملازمتیں منظور کی ہیں۔ آندھرا پردیش کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں سرکاری ملازمتیں فراہم کی گئیں یا نئی جائیدادیں قائم کی گئیں۔ اس سلسلے میں جائزے سے پتہ چلتا ہے کہ 1998 سے 99 اور 2003 سے 4 کے دوران 1,92,468 جائیدادیں خالی تھیں، جبکہ 2004-05 اور 2008-09 کے دوران 1,53,529 جائیدادیں مخلوعہ تھیں۔ صرف 2 سال کے اندر یعنی 2010 سے آج تک کی تاریخ تک تمام مخلوعہ جائیدادیں 1,87,144 پر تقررات عمل میں لائے گئے۔ صرف 2 سال کے اندر نئی جائیدادیں بھی قائم کی گئیں۔ راست بھرتیوں کے لیے بھی اب نئی جائیدادیں قائم کرنے کی تجویز رکھی گئی ہے۔ 23 مئی کو حکومت نے 34,450 جائیدادوں کو منظوری دی ہے۔ یہ جائیدادیں اور ملازمتیں زرعی شعبہ، اینیمل ہسبینڈری، سول سپلائز، توانائی، ماحولیات و جنگلات، آلودگی کنٹرول بورڈ، فائنانس، جنرل ایڈمنسٹریشن، محکمہ اطلاعات و تعلقات عامہ، صحت و میڈیکل اعلیٰ تعلیم، داخلہ، امکنہ، صنعت و کامرس، آبپاشی، لیبر و روزگار، قانون، بلدی نظم و نسق اور دیگر شعبے جات میں شامل ہیں۔ حکمراں کانگریس پارٹی کو اس وقت زبردست جھٹکا لگنے کا امکان ہے جب اس کے 4 سینئر قائدین آئندہ ماہ کے پہلے ہفتے میں علیحدہ تلنگانہ کی حامی جماعت تلنگانہ راشٹر سمیتی میں شمولیت اختیار کر لیں گے، جبکہ ایک اور سینئر قائد ڈی کے سمرسیما ریڈی تلگو دیشم پارٹی میں شمولیت کے لیے تیار ہیں۔ اگرچہ ان میں سے کسی نے بھی تاحال پارٹی تبدیل کرنے کی توثیق نہیں کی ہے، لیکن ان قائدین میں سابق صدر پردیش کانگریس کے کیشو راؤ جو علیحدہ ریاست تلنگانہ کے کٹر حامی ہیں اور ارکان پارلیمنٹ ایس راجیا، جی وویک اور مندا جگن نادم شامل ہیں۔ کیشو راؤ کے ماسوا دیگر 3 ارکان پارلیمنٹ کا تعلق شیڈول کاسٹ طبقے سے ہے۔ غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق چاروں سینئر کانگریس قائدین امکان ہے کہ 2 جون کو نظام کالج گراؤنڈ پر زبردست اجلاس عام کے بعد
TRS میں شمولیت اختیار کریں گے۔ فی الحال ان چاروں کانگریس قائدین نے 30 مئی تک ہائی کمان کو مہلت دی ہے کہ تلنگانہ مسئلے پر کوئی رد عمل ظاہر کیا جائے۔ ان قائدین کے ذرائع نے بتایا کہ TRS میں شمولیت کے فیصلے سے قبل انہوں نے علیحدہ ریاست کے مطالبے کو ماننے ہائی کمان پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ تلنگانہ راشٹر سمیتی کے صدر کے چندرشیکھر راؤ نے صدر تلگو دیشم N چندرا بابو نائیڈو کو چیلنج کیا ہے کہ اگر وہ تلنگانہ مسئلے پر سنجیدہ ہیں تو 2 روزہ مہاناڈو کے دوران علیحدہ تلنگانہ ریاست پر قرارداد منظور کریں۔ KCR نے کہا کہ تلنگانہ پر تلگو دیشم پارٹی کا موقف صرف ایک ڈرامہ ہے۔ چندرا بابو نائیڈو کی پد یاترا پر تبصرہ کرتے ہوئے صدر TRS نے الزام عائد کیا کہ یہ پد یاترا انتخابات کے پیش نظر کی گئی ہے اور وہ سیاسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہر قسم کے حربے آزما رہے ہیں۔ KCR نے مرکزی حکومت کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جو علیحدہ تلنگانہ کاس کے لیے کیے گئے تمام احتجاجوں پر کوئی رد عمل ظاہر کرنے میں ناکام رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ تلنگانہ ملازمین نے ستمبر-اکتوبر 2011 میں 42 دنوں تک عام ہڑتال کی تھی۔ نظام آباد کے بانسواڑے میں TRS پارٹی کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے چندرشیکھر راؤ نے کہا کہ تلنگانہ سے حاصل ہونے والی آمدنی اور تلنگانہ کے پانی کا زیادہ تر حصہ سیما آندھرا علاقوں میں پہنچایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے تلنگانہ کے ساتھ سراسر ناانصافی ہو رہی ہے۔ چیف منسٹر کرن کمار ریڈی نے پرنسپل سیکرٹری محکمہ صحت و خاندانی بہبود اجے ساہنی کو نیلوفر ہاسپٹل اور دیگر سرکاری دواخانوں کا دورہ کرتے ہوئے بچوں کی کثیر اموات کی وجوہات کا پتہ چلانے کی ہدایت دی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ شدید گرمی کے باعث لو لگنے سے کم سن بچوں کی موت واقع ہو رہی ہے۔ حکومت نے اجے ساہنی کو جلد سے جلد رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دی ہے۔ اسی دوران چیف منسٹر نے ضرورت مندوں کو ادویہ اور دیگر سہولتوں کی فراہمی کی بھی ہدایت دی۔ واضح رہے کہ صرف نیلوفر ہاسپٹل میں ایک ہی دن میں 17 بچوں کی موت واقع ہوئی۔ اسی دوران ریاستی وزیر مال N رگھویرا ریڈی نے لو لگنے سے فوت ہونے والے بچوں کے ورثاء کو فی کس 50,000 روپے ایکس گریشیا دینے کا اعلان کیا ہے۔ انسانی حقوق کمیشن کے سیکرٹری سبرامنیم نے نیلوفر ہاسپٹل کا تفصیلی معائنہ کرتے ہوئے انتظامات پر عدم اطمینان کا اظہار کیا تھا اور کہا تھا کہ وہ اس سلسلے میں ایک رپورٹ حکومت کو پیش کریں گے۔ IPL اسپاٹ فکسنگ اسکینڈل میں مبینہ طور پر ملوث ایک بوکی کو شمشاباد ایئرپورٹ پر گرفتار کر لیا گیا، جبکہ وہ دبئی فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ درمیانی عمر کے اس آدمی کا نام محمد یاحیہ بتایا جاتا ہے، جس کے مبینہ طور پر انڈر ورلڈ سے تعلقات ہیں۔ وہ بالی ووڈ سے بھی وابستہ بتایا جاتا ہے۔ اسے دبئی جانے والے ایک پرواز میں سوار ہونے سے صرف چند منٹ قبل حراست میں لے لیا گیا۔ تحقیقات میں مصروف عہدیداروں کا دعویٰ ہے کہ محمد یاحیہ راجستھان رائلز کے بشمول دیگر IPL ٹیموں کے کھلاڑیوں سے بھی ربط میں تھا تاکہ بوکیز کے لیے میچوں میں اسپاٹ فکسنگ کرائی جا سکے۔ تحقیقات کنندوں کا ماننا ہے کہ محمد یاحیہ کی گرفتاری سے ان کے لیے ایک اور IPL ٹیم کے دروازے کھل جائیں گے جو مبینہ طور پر بیٹنگ ریکٹ میں ملوث ہے۔ محمد یاحیہ کا تعلق حیدرآباد سے بتایا جاتا ہے جو سر دست ممبئی میں مقیم تھا۔ اسے شمشاباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر دبئی روانہ ہونے سے عین قبل گرفتار کیا گیا۔ پولیس ذرائع نے بتایا کہ 40 تا 50 برس کی درمیانی عمر کے محمد یاحیہ نے 1994 میں ایک اسپاٹ بائے کی حیثیت سے بالی ووڈ میں اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا۔ وہ 2010 تک بالی ووڈ سے وابستہ رہا۔ وہ راجستھان رائلز کے گرفتار کردہ 3 کھلاڑیوں کے بشمول دیگر IPL ٹیموں کے کھلاڑیوں سے ربط میں تھا اور بوکیز اور فکسرز کے درمیان رابطے کا کام کر رہا تھا۔ محمد یاحیہ نے ایک سینئر اداکار کی چند فلموں میں بھی اہم رول ادا کیا، تاہم اس کا تعلق اداکاری سے نہیں تھا۔ تو یہ تھا آج کا خبرنامہ، دیجیے اجازت، خدا حافظ۔